हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर एक सेकंड, मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी। हाँ, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। बात हो रही थी मुबशर मीर साहब से सिस्टम की, कि सिस्टम में बंदे तब्दील होंगे तो सिस्टम भी तब्दील हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ ही तब्दीली लेकर आएँ, तो ज़रा उसमें यह है कि वक्त कम खर्च होगा। मैं बात की थी कश्मीर के हवाले से, बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, और जब से ये वाक़या हुआ है वायलेशन का और उनका जहाज़ गिराया है, कोई इंडियन फोर्सेस कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हो गई हैं और कश्मीरियों को मार रही हैं। अभी एक वीडियो वायरल थी, एक आदमी सड़क पे खड़े होकर कोई चीज़ें बेच रहा था, तो उसको ये जो आरएसएस के गुंडे हैं वो मारे। उसके ऊपर उन्होंने स्टेट ने नोटिस लिया है, सुना है कि लोगों को गिरफ़्तार भी किया, लेकिन ये एक दिखावा है, रूटीन ऐसे ही है। अबू धाबी में हालिया कॉन्फ्रेंस हुई है OIC की, जिसमें सुषमा स्वराज को बुलाया हुआ था। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान ने बाइकआउट किया कि भाई इनको आपने किस लिए बुलाया, तो हमारी बात नहीं मानी गई, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया है कि जी कश्मीर के अंदर जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है। तो ये एक इतना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए कि मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं ना हिंग लगी ना फटकड़ी लगी और आपका ग्राफ जो है ऑटोमेटिक, ये अल्लाह की तरफ से मदद होती है। मैं आपको बता दूँ, जब आप अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, ये कंडीशनल आपने जो बात की है ना, बिल्कुल। मैं यही आपसे रोकना तो चाह रहा था कि की तरफ ये से, हाँ। जब आप नीयत ठीक करते हैं, अपने मफादात को जो है वो पसे पुश्त करके कौमी मफाद को आगे रखते हैं और मुल्क को बेहतर करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं ना, ये नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट यही होता है कि जो जहाँ आपका मफाद जो है वो ज़ीरो हो जाता है और बाकी जो है वो अवाम मफाद आमा जो है वो आगे हो जाता है। और जब लोग कहते हैं ना कि नीयत ख़राब हो गई है, तो नीयत ख़राब भी यही होती है कि जब अपना इंटरेस्ट आगे आ गया और मफाद आमा पीछे चला गया। तो लिहाजा जब आपने बेहतरी की ख्वाहिश की और बेहतरी करने की कोशिश की, तो आपने एक पॉजिटिव जो है वो वाइब्स क्रिएट की। वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपको रिएक्शन में या उसके समझ लें रिवॉर्ड के तौर पर आपके लिए जो है ना वो बेहतरी के सामान भी मुहैया होते हैं। और यही हुआ आपके साथ, दुबई में ये हुआ है। लेकिन एक बात भट्ट साहब मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ, और वो बड़ी अलार्मिंग, क्या बड़ी दिल दुखाने वाली है, और वो है एक तो ओवरऑल इंडिया में मुसलमानों के साथ जी हाँ, काफ़ी, बड़ा और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, अक़लियतों के साथ, अक़लियतों के जी हाँ, साथ, बिल्कुल। रिलीजियस मिनॉरिटी और रिलीजियस मिनॉरिटी के अलावा, और इसके ऊपर भट्ट साहब एक मिनट सर जी, प्लीज लेट मी हाँ, जो है ना फिनिश। जी बिल्कुल। कि वो एक तो है कि आपने सिख बरादरी के साथ ज्यादती की हुई है, फिर आपने मुस्लिम के साथ की हुई है, कश्मीरियों और ख़ास तौर पे कश्मीरी बच्चे जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, हाँ। उनको किस तरह जलील करके मार के उनकी तालीम भी ख़राब की जा रही है और उनको मारा भी जा रहा है, बड़ा ही काबिल मज़म्मत है। और फिर उसके अलावा क्रिश्चियंस के साथ भी किया हुआ है, और फिर दलित के साथ जो आपके अपने रिलीजन के हैं, लेकिन आपने अपने ज़ात पात के चक्कर में उनको भी, तकरीबन 200 मिलियन लोग हैं इंडिया में, ये पाकिस्तान की आबादी के करीब तरीन वो लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इतने लोगों के साथ जो है वो किया हुआ है। और आप उनकी अब बस्तियों की वीडियोस देखें जो मुख्तलिफ शहरों के बाहर बनी हुई हैं, किस तरह वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो एक चीज़ है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है कि ये असल चेहरा है भारत का, कि किस तरह जो है वो दुनिया के आगे एक पोर्ट्रेट करने का एक और है, लेकिन जो असल चेहरा है वो यही है। और मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले कि भाई भारत के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, बिल्कुल, कि भाई कुछ लोग जो हैं वो पानी भी सही नहीं पी रहे और क्या किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सदियों से उनको इस तरह रखा हुआ है। फिर इस तरह जो है कि जो कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है, कश्मीरी बच्चे
ایک کالج کسی یا یونیورسٹی میں کسی اور شہر میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، جی ہاں، گینگز ان کو مار رہے ہیں. تو اس پہ آواز جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس کی آواز کو مضبوط کرنا چاہیے. سر میر صاحب باہر دنیا میں آواز اٹھے نہ اٹھے، لیکن اب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی صاحب کے خلاف. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے میرا ہیں. خیال ہے کہ ان کے لیے الیکشن جو ہے وہ مزید ٹف ہو جائے گا. بالکل ٹف نمبر ہو ون جائے گا، ٹف ہو ہاں. جائے گا. لیکن دوسری بات جو یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ یہ جو پریشر ہے ان کے اوپر کہ ان کی ایک طرح کی سبکی ہو گئی ہے، اس میں ایک خطرہ بھی موجود ہے. اور وہ خطرہ یہی ہے کہ وہ اپنے فیس سیونگ کے لیے کچھ اور ایسی کام نہ کرنے کی کوشش کریں جس سے اس خطے کا امن مزید خراب ہو. تو اس پہ میرا خیال ہے انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس میں یو این او سر فہرست آتا ہے، ان لوگوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور بھارت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ذرا ان چیزوں کو میر ایڈریس صاحب آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میں اس کے اوپر آ ہی رہا تھا کہ کیا پاکستان اور بھارت میں اب بھی جنگ کا خطرہ ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو پرووک کر رہا ہے. آپ پرووک سمجھتے ہیں نا، وہ چھیڑ خانی کر رہا ہے. کبھی ایل او سی کی وائلیشن، کبھی ورکنگ باؤنڈری کی، کبھی وہ شیلنگ کر دی، ایک دو بندے مار دیے. تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیسے کرتا ہے. میرا خیال ہے جس لیکن ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. جو ہم جیسے ہم نے پہلے ریٹیلیٹ کیا ہے، جی ہاں، میرا خیال ہے ویسے وہ ہی زیادہ کریں گے، بہتر ہے. ویسے ہی کریں گے. اور لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن بٹ صاحب جو ایک لیکن وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ہی رات کے اندھیرے میں، ہمیشہ ہی، آپ دیکھ لیں ہسٹری دیکھ لیں اس سر کی. دو چیزیں ہیں جس کی میں پاکستان جیسے پر ہمیشہ پلوامہ حملہ کا کیا. واقعہ، پٹھان کوٹ کا واقعہ، جی ہاں، اڑی کا سمجھوتا واقعہ، ایکسپریس کا جی ہاں. واقعہ، ممبئی اٹیکس، اس طرح کا واقعہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ اس طرح کی چیز بھی کرنے کی بہرحال کوشش ہماری کر سکتے ہیں. فورسز بھی الرٹ پھر اس ہیں، کے علاوہ حکومت بھی الرٹ ہے. جو پراکسیز کا سسٹم ہم دیکھتے ہیں، جو افغانستان خاص طور پہ ان کا بڑا ٹول ہے، اور جی ہاں، وہاں سے بالکل. وہ بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ خطرے کی ادھر سے بھی ایک گھنٹی جو ہے وہ موجود ہے، جو کسی وقت بھی وہ بجانے کی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال پاکستان کی سرویلنس بہت اچھی ہے. خاص جی طور ہاں، پہ ہم نے بالکل. دیکھا کہ جب سمندر میں ان کی آبدوز آئی تو انہیں فوری طور پر جو ہے وہ چیک کیا گیا. تو لہٰذا ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا. خاص طور پر یہ جو الیکشن کا جتنا پیریڈ ہوگا اس دوران ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا. بہت آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو پی ایس ایل جو میچز وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ ایک پاکستان نے ایک بہت بڑا رسک لیا اور بڑا ایک کیا کہتے ہیں پازیٹیو جیسچر شو کیا کرکٹ ورلڈ کو پوری دنیا کے اندر کہ آپ آئیں، ہم اب دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکے ہیں. اور آپ دیکھیں آ کے کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے. اور چونکہ یہ جو حالیہ واقعہ ہوا یہ بھارت کے ساتھ، اس سے چونکہ ہمارا گراف کافی اوپر چلا گیا اور انہوں نے واقعی یہ دیکھ لیا، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گئی کہ وی آر ویری الرٹ، مطلب کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی. تو یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا اس کے حوالے سے جو اوور سیکیورٹی یہاں پہ کر لی گئی ہے اور چاروں طرف سے رستے بند کر دیے ہیں، اس سے عوام کو میرا خیال ہے تکلیف تو ہو رہی ہے. بھٹ صاحب کوئی ایک چیز اگر آپ اچیو کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی بہت تو قربانی دینی پڑتی ہے کہ یہ زیادہ دن کا نہیں ہے، ایک ہفتے کی بات ہے. میرا خیال ہے کراچی کے عوام جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے ٹالریٹ کریں گے. ساتھ ساتھ ان کے لیے انجوائمنٹ کا بھی ایک بڑا ہے کہ وہ میچ دیکھ رہے ہیں. جو اسٹیڈیم جانے کی رکھتے ہیں اپنی طاقت، جا سکتے ہیں، ان کو ٹکٹ مل گئے ہیں، وہ یقیناً وہاں انجوائے کریں گے. جن کو ٹکٹ نہیں ملا ان کو چاہیے کہ وہ گھر پہ انجوائے کریں بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ رہنے کی بجائے. اور دوسری بات جو آپ نے ٹکٹ ہے ہی نہیں، جو میں نے امیج بلڈنگ کی بات کی ہے آپ نے، وہ امیج بلڈنگ تو بہت ہی ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. یہ 4th ایڈیشن چل رہا ہے پی ایس ایل کا. جی ہاں، فائنل. اس کے میں جو خاص طور پہ میں سمجھوں جو داد دینی چاہیے اگین اس سال بھی، وہ فورن کرکٹرز کو دینی چاہیے. جی ہاں بالکل. جو یہ دنیا کے پراپیگنڈے کو ایک سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے وہ پھر پاکستان آئے ہیں اور وہ بڑی اسی ایک طرح کی اسپرٹ کے ساتھ آئے ہیں. اور انہوں نے، اور جو لوگ ابھی خوفزدہ ہیں جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ پا رہے تھے، ہمیں امید ہے کہ جب پاکستان نیکسٹ 5th ایڈیشن کرے گا پی ایس ایل کا تو اس میں فورن کرکٹرز کی تعداد اور بڑھ جائے گی. اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھارت نے پاکستان پہ جارحیت کی، لمیٹڈ جارحیت جس کو کہنا چاہیے، وائلیشن سمجھ لیں،
تو ہماری اپوزیشن جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئیں. بڑی اچھی بات ہے, ہول ہارٹیڈ انہوں نے کہا جی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اب جیسے ہی وہ ایونٹ ختم ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پھر وہی ڈرامہ بازی شروع ہو گئی ہے. تو یہ مطلب یہ کس قسم کا کوآپریشن ہے؟ وائی ڈونٹ دے سارٹ آؤٹ دیئر ڈفرینسز ونس فار آل؟ اس طرح سے تو کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے, یہ بیان آتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے, اور ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں. سر وہ بات یہ ہے کہ اب شروع میں جو ہم بات کر چکے ہیں وہ ہے نیب کا سلسلہ ہے, وہ احتساب کا عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے پولیٹیشنز جو ہیں دونوں خاص طور پارٹیاں, ویسے تو پی ٹی آئی کے بھی لوگ پکڑے ہوئے ہیں, جی ہاں پکڑے ہوئے ہیں, اور پی ایم ایل این کے بھی ہیں, اور مگر وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ دکھاوا ہے. سر وہ یعنی ان کے بندے پکڑ لو تو دکھاوا ہے, ان کے پکڑ لو تو ظلم ہے, ان کے بندے پکڑ لو تو ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہو چیئرمین رہی ہیں, نیب نے کل ہی ایک بات کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب از سرونگ پاکستان اینڈ دا پیپل. بالکل صحیح We ہے. are not serving any political party, تو میرا we are خیال- not serving any pick choose والی government, بات سے اور وہ منع nobody can put any pressure on them. اب وہ پک اینڈ چوز کو ڈینائی کر رہے ہیں, جی ہاں، بالکل بالکل اچھی کر بات رہے ہے. ہیں. میرا خیال انہیں اور مزید ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈینائی ان کیا ہے. کو مزید اچھے یعنی کہ اسی طرح آزادانہ انداز میں کام کرنے کی میر صاحب 298 ارب روپیہ اکٹھا کیا انہوں نے, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. لہٰذا یہ تو ہوگا. بٹ صاحب یہ جو اتنی گفتگو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے, جب ان کے پارٹی کے لوگوں کے اوپر جو ہے کیسز بن رہے ہیں, تو اتنا ریزسٹنس یا اتنی تو شور شرابہ ہوگا. اس کو آپ فی الحال خندہ پیشانی سے قبول کریں, اور جیسے جیسے جو ہے وہ احتساب کا عمل آگے بڑھتا جائے گا, اور ایک طرح کی سمجھ لیں کہ شفافیت آتی جائے گی سسٹم کے اندر, تو یہ چیزیں جو ہیں خود بخود سیٹل ہو جائیں گی. اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ جنرل, یہ جو پروڈکشن آرڈر جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کانسٹیٹیوشنل کوئی پروویژن نہیں ہے. یہ اسمبلی لاز جو ہیں اس کے تحت اسپیکر اور چیئرمین کمیٹی جو کال کرتے ہیں. صاحب میر صاحب, ایک پرانا قانون بنے ہوئے ہیں تو ان کو کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ ایک آدمی جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اس کو تو پہلے اپنی پوزیشن صاف کر. ہاؤ کین ہی کم اینڈ ریپرزینٹ پیپل ود بلیک اینڈ فیس؟ میر صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ بات وہی ہے نا, جو ایک تو ہم نے اخلاقیات کی بات کی ہے, یا تو اس کو سامنے رکھا جائے اور کہیں کہ جی ہم پیچھے ہو جائیں. لیکن سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ جب تک کسی پہ چارجز پروو نہیں ہوتے تب تک وہ آپ اسے وہ مجرم نہیں کہہ سکتے. یہ تو آپ نے وہی بات کی ہے نا, 18 سال بندے کے اوپر کیس چلتا رہتا ہے تو کہتے ہیں آپ انہیں مجرم نہیں کہتے, آپ کو بری کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک پوزیشن ہولڈر ہے, پبلک جو ہے وہ ایک آفس رکھتا ہے, اس کا ذرا کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اگر پوزیشن چھوڑ دے اور تحقیقات کے بعد بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے اور آپ نے کھل کے, ہم نے کافی سبجیکٹ کور کیے. جیسا کہ میر صاحب نے بتایا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ہماری حکومت کا گراف ماشاءاللہ بڑا اونچا جا رہا ہے, اور کارکردگی کے حوالے سے پرائم منسٹر کے سٹیپس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ معاملات اتنے غمگیر ہیں کہ اوور نائٹ میں جو ہے نا وہ تبدیلیاں نہیں آ سکتی. تو ہماری کوشش ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ حکومت اچھا کام کرے ہم اس کا ساتھ دیں, اور کرپٹ لوگوں کے لیے ہمارے سب کی, پورے پاکستان کے عوام کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر پہلے بھی ایک سجیشن دی تھی کہ آپ ان کو ایمینٹی دے دیں اس طرح سے کہ اگر کسی نے 20 ارب روپیہ لوٹا ہوا ہے تو 15-16 ارب روپیہ واپس دے دیتا ہے, باقی اس کو معاف کر دیں. مگر یہ اس قسم کی بات جو ہے وہ پلی بارگین جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو بھی منع کیا ہے. لیکن اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے پیسے لوٹے ہوئے ہیں وہ والنٹیریلی, ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سوچ بچار کرنا چاہیے کہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے, اس ملک کا پیسہ ہے جس کے اوپر قرض پہ قرض چلے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا 1 ارب 27 کروڑ روپے روزانہ ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. اس میں ہمیں خالی سلوگن نو ٹو کرپشن سے بات نہیں بنے گی, بلکہ کرپشن کو روکنا ہوگا. جو بھی آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے, کوئی ناجائز پیسے مانگتا ہے, آپ اس کی رپورٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کرپشن جب ختم ہو جائے گی. بھارت نے جو ڈرامہ رچایا تھا, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ
وہ کسی وقت بھی شرارت کر سکتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں، لیکن ماشاءاللہ ہماری فورسز جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں، الرٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اب دوبارہ اس قسم کی جرت نہیں کرے گا۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو کچھ ہم نے اس جنگ کے حوالے سے کیا ہے، انہوں نے ہمیں مطلب شاباش دی ہے، ہمارے اسٹیپس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ پیس جیسچر کو پوری دنیا نے یہ نیریٹو جو ہے اس کو قبول کیا ہے۔ ہم بھارت کو بھی یہی کہیں گے، کیونکہ بھارت کے اندر سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں، جو 300 آدمی مارے، ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی تو دکھا دیں، تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک جھوٹ بول دیں تو اس کے بعد ساری دیوار جو تعمیر ہوتی ہے وہ ساری جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک جو پی ایس ایل ہے میچز کو انجوائے کریں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے سب مل جل کر کام کریں۔ یہ ہم سب کا وطن ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کا پاکستان ہے، یہ نیا پاکستان ہے۔ آئیں سب مل کے اس کی تعمیر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔